नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्तबिकुल खैरात सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरब व मिन अजमी सुमर्रदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की ज़ात अक़दस पर हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम। आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद माह रमज़ान अपनी बरकतों के साथ जलवा फ़िगन है, और जब भी कोई ऐसा वक्त, ऐसा दिन, ऐसा महीना आता है कि जिसमें मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुसलमानों को ज़्यादा इबादत से रोकने की कोशिश करती हैं। एक तो नफ्स है इंसान का, ज़्यादा इबादत पे माइल नहीं होता। शैतान है कि वो नहीं चाहता कि मुसलमान ज़्यादा इबादत करें। और बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भी कोई ऐसी रात आती है तो कहते हैं कि चूँकि ये सुन्नत नहीं है इसलिए इबादत कम से कम करनी चाहिए। तो माह रमज़ान में आम तौर पे पूरी दुनिया में सहाबा से लेके आज तक मुसलमान कोशिश करते हैं दिन का रोज़ा रखें, रात को क़याम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सुनें। और उसका एक तरीका नमाज तरावी है। तरावी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खड़े होते हैं, क़याम करते हैं और कुरान करीम पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमानों को ज़्यादा इबादत से रोकने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और फिर उस पर सीना जोरी ये होती है कि वो कहते हैं कि चूँकि हम कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, अब ये मामला के तरावी की रकत 20 हैं या 8, ये 14 सदियों में कभी कोई मसला पैदा नहीं हुआ था। ये 14वीं सदी में आके ये मसला पैदा हुआ। सहाबा से लेके सीना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह के दौर तक इख्तिलाफ था, लेकिन जब सीना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस पर 20 रकत पे ये अमल शुरू किया, उसके बाद इजमा हो गया और 14 सदियों तक उम्मत 20 रकत पढ़ती रही। आजकल ये बड़ा प्रोपेगेंडा है कि 20 रकत जो है वो साबित नहीं है, 8 रकत हैं। तो आइए मुख्तसर हम इस पे गुफ्तगू करते हैं। ये बहुत इख्तिसार के साथ है, तफसीलन इंशाअल्लाह फिर कभी सही, कि तादाद तरावी, रकत तरावी जो है उसकी तादाद क्या है। वो है चारों आइम्मा के नज़दीक 20 रकत। तो उसके दलाइल मुख्तसर अर्ज करते हैं। मरफू रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 हदीस सफ़ा नंबर 394 और हदीस नंबर 7774। हद्दसना यजीद इब्न हारून क़ाल अख़बरना इब्राहीम इब्न उस्मान अनिल हकम अन मिक्सम अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमज़ान 20 रका वल वितर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकत तरावी और वितर पढ़ा करते थे। अब ये रिवायत जो है इब्न अबी शैबा में है, जैसा मैंने अर्ज किया,
منتخب من مسند عبد بن حمید میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 653، طبرانی کبیر میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 393 حدیث نمبر 12102، طبرانی ہی اوسط میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 794، اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 324 اور حدیث نمبر 5440، بہقی سنن الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698 اور حدیث نمبر 4386۔ امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو نقل کیا، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر ترجمہ نمبر جو ہے وہ ہے 3097، اور جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 44 اور ترجمہ نمبر 415۔ خطیب بغدادی نے ہی موضع الاحام والجمع میں اس کو نقل کیا، جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 373۔ ابو طاہر محمد بن احمد بن ابی صقر نے اس کو مشیخ ابی طاہر ابن ابی صقر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 حدیث نمبر 19۔ ابن عساکر نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جز فی احادیث شہر رمضان فی فضل صیامہ و قیام، اس کے صفحہ نمبر 92 جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 16۔ محمد بن طاہر المقدسی فی ذخیرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 1788 اور حدیث نمبر 4077۔ امام ابن عبد البر نے اس کو استذکار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69، ابن عدی نے کامل میں صفحہ نمبر 240 اور جلد نمبر 1، اور ابن ابی شیبہ نے اس کا راوی جس پہ اعتراض ہے ابو شیبہ کہا کہ اس کی احادیث صالحہ ہے۔ اب اس پہ اسی طریقے سے اس پہ بہت بڑا اعتراض جو ہے ابو شیبہ اس میں ایک راوی ضعیف ہے، تو کہتے ہیں کہ جب روایت ضعیف ہے تو اس سے عمل کیسا؟ تو یہ یاد رہے کہ ہر حدیث ضعیف جو ہے وہ مردود نہیں ہوتی، ہاں اس کی کچھ شرائط، جن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا انہوں نے کچھ اصول بھی بیان کیے۔ اب عجیب صاحب ہے کہ انہی محدثین کا ضعف کا قول تو لے لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو اصول مرتب کیے کہ کہاں ضعیف حدیث قبول کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، اور جن لوگوں نے یہ اصول بنائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حسن ہے، اور پھر آگے اس کے بھی جو ہیں وہ تقسیم کی، یہ صحیح لذات ہی ہے، یہ صحیح لغیر ہی ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، اور یہ ضعیف ہے، اور ضعیف کی بھی 80 قسمیں جو ہیں وہ محدثین نے نقل کی ہیں۔ اب مطلقاً کہہ دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ مردود ہے تو یہ بہت زیادتی ہے علم حدیث کے ساتھ۔ اب اس کا ایک راوی ابو شیبہ ہے جس پہ اعتراض ہے، جن لوگوں نے اعتراض کیا انہوں نے ساتھ اصول بھی بنائے کہ ایک تو یہ کہ اس حدیث پہ پوری امت کا عمل ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک، اور پہلے تابعی سے لے کے آخری تابعی تک، اور وہاں سے لے کے ائمہ اربعہ تک، اور ائمہ اربعہ سے لے کے 13 صدیاں اسی میں گزر گئی کہ امت پوری جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتی رہے، اور یہ ایک اصول بنا دیا محدثین نے کہ روایت ضعیف بھی ہو اس پہ ائمہ مجتہدین عمل کریں، اس پہ امت کی اکثریت جو ہے وہ عمل کرے تو حدیث قابل قبول ہوگی، اس کے ضعف کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہ اصول کہ حدیث پہ عمل ہو چاہے وہ ضعیف ہو، تو امام خطیب بغدادی الفقی والمتفق یہ ان کی معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، اور امام خطیب بغدادی سے یہی بات ابن قیم جو ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں انہوں نے اعلام الموقعین عن رب العالمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 میں یہ اصول نقل کیا۔
ان اہل العلم، یعنی ایک حدیث شریف کے بارے میں وہ بحث کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس کو نقل کیا، واحتجوا بہ، اور اس کے ساتھ احتجاج بھی کیا، ان کے نزدیک یہ صحیح ہے، جیسا کہ انہوں نے آگے ان کی مثالیں دی، مثلا لا وصیۃ لوارث، اور اسی طریقے سے هو الطہور ماءہ الحل میتۃ، یعنی یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اذا اختلف المتبایعان فی الثمن والسلعۃ قائمۃ تخالفا وتراد البیع، یہ حدیث ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الدیۃ علی العاقل، یہ 4-5 حدیثیں نقل کی امام خطیب بغدادی نے، ابن قیم نے، اور اس کے بعد ایک اصول بیان کیا، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ، یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں یہ سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے، پھر بھی اس کو کیوں اس کو صحیح کہا جا رہا ہے؟ وَلَكِنْ لَمَّا تَلَقْتَ حَلْقَافَ عن الکافت، لیکن جب ایک گروہ نے، جماعت نے، امت نے اس کے اوپر عمل کر لیا، ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے اس عمل کو نقل کیا، غنو بصحتھا عندہم، تو اس کی صحت سے غنی ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے کہ اس کی صحت ثابت ہے یا نہیں ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اس سے غنی کر دیتی ہے ان طلب الاسناد لہا، کہ اس سے اس حدیث کی سند طلب کی جائے کہ سند لاؤ، صحیح ہے، ضرورت ہی نہیں سند کی، جب امت نے اس پہ عمل کر دیا، امت کے گروہ نے، اکثریت نے عمل کیا، اب اس کی سند طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے جو امام خطیب بغدادی نقل کیا۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر نے النکت علی کتاب ابن صلاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294، وہ ضعیف حدیث اور اس پہ عمل کے اصول بتا رہے ہیں، اس میں دوسرا اصول بتاتے ہیں الثانی من جملۃ صفات القبول، اور حدیث کے قبول کرنے کی صفات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، جس کی طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ، اس سے مراد جو ہیں وہ علامہ عراقی ہیں، زین الدین عراقی، کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ کیا اصول ہے؟ یہ ان یتفق العلماء علی العمل بمدلول حدیث، کہ جس کے حدیث کے مدلول پر علماء عمل کرنے میں اتفاق کریں تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا یعنی اس کی صراحت جو ہے بذالک جماعت من ائمۃ الاصول، ائمہ اصول کی ایک جماعت نے یہ صراحت کی ہے اس کی، اور اس میں سے ومن امثلتہ قول الشافعی، اس میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول معروف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ثابت تو نہیں ہے، لیکن عوام نے اس کو، علماء نے اس کو قبول کر لیا، لہذا اس کی سند کی ضرورت نہیں رہ گئی، جیسا کہ حدیث لا وصیۃ لوارث، یہ اہل علم کے نزدیک سندن ثابت نہیں ہے، لیکن پوری امت اس پہ عمل کر رہی ہے، صحابہ سے لے کے آج تک، لہذا اس کی سند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور تیسرا امام ابن صلاح امام زرکشی مقدمہ ابن صلاح کی شرح میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390، الثالث یعنی تیسری قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ان الحدیث الضعیف اذا تلقته الامہ، جب امت اس کو قبول کر لے، بالقبول عمل بہ علی الصحیح، تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ بعض اوقات وہ متواتر کے درجے میں چلی جاتی ہے، اور مقطوع قطع جو چیز ہے اس کو بھی وہ منسوخ کر دیتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے
کہ حدیث متواتر جو ہے، حدیث جو ہے خبر واحد، وہ قرآن کی آیت کو جو ہے وہ منسوخ کر دیتی ہے۔ ائمہ احناف کے حدیث متواتر یا مشہور جو ہے اس سے حکم منسوخ ہوگا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اسی حدیث میں لا وصیۃ لوارث، آپ فرماتے ہیں انہوں لا یثبتہ اہل الحدیث ولکن العامہ تلقتہ بالقبول وعملوا بہ حتی جعلوہ ناسخا لآیہ الوصیۃ للوارث۔ یہ حدیث اللہ سندن ثابت نہیں ہے، لیکن امت نے اس پہ عمل کیا ہے، لہذا یہ آیت کی ناسخ بن گئی۔ تدریب الراوی شرح تقریب النواوی للسیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66، آپ ایک اصول بیان کرتے ہیں امام سیوطی، ارتقاء من درجۃ الحسن الی منزلۃ الصحت، حدیث جو حسن ہے یہ صحت کو پہنچ جاتی ہے، حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي هَذَا الْحَدِّ وَقَضَى مَا اُعْتُدِدَ بِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ وَقَضَى مَا اُعْتُدِدَ بِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب علماء اس کو قبول کر لیں، اس حدیث کو قبول کر لیں۔ قال بعضهم یعنی محدثین علماء اصول میں سے بعض لوگوں نے کہا یحکم للحدیث بالصحت، حدیث کی صحت کا حکم دیا جائے گا اذا تلقاہ الناس بالقبول، جب لوگ اس کو قبول کر لیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، اگرچہ اس حدیث کی سند صحیح نہ ہو۔ ایسا ہی تدریب الراوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 میں ابن عبد البر سے نقل کرتے ہیں لما حکیہ عن الترمذی، امام ترمذی سے ان البخاری صحح حدیث البحر، امام بخاری نے حدیث بحر کو یعنی ہو والطہور معہ کو صحیح قرار دیا، لیکن وَأَهْلَ الْحَدِيثِ لَا يُصَحِّحُونَ، محدثین اس حدیث کو صحیح نہیں مان۔ امام بخاری نے اگرچہ اس کو نقل نہیں کیا لیکن اس کو صحیح کہا، لیکن اس کے باوجود محدثین اس کو صحیح نہیں مانتے۔ لیکن الحدیث عندی صحیح، لیکن میرے نزدیک حدیث صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ جب سند صحیح نہیں ہے تو کیسے صحیح ہے؟ لأن العلماء تلقوه بالقبول، کہ علماء نے اس کو قبول کر لیا ہے، یہ تلقی بالقبول ہو، لہذا اس کی سند کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ امام سیوطی نے ابن عبد البر سے نقل کیا، اور ابن عبد البر کی جو عبارت ہے استذکار میں صفحہ نمبر 159 ہے جلد نمبر 1، وَهَذَا إِسْنَادٌ وَإِن لَّمْ يُخْرِجْهُ أَصْحَابُ الصِّحَاحِ، اگرچہ اس کو اصحاب صحاح نے نقل نہیں کیا، اس روایت کو جو ہے روایت نہیں کیا، فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْأَمْصَارِ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، کہ پوری دنیا کے شہروں کے فقہاء اور محدثین متفقون علی ان ماء البحر طہور، اس پہ متفق ہیں کہ سمندر کا پانی پاک ہے، بل ہوا اصل عندہ، بلکہ یہی تو اصل ہے، فی طہارت المیاہ الغالبۃ علی النجاسات، یہی اصل ہے کہ پانی کی طہارت جو ہے اس پر جس میں نجاسات جو ہیں وہ پڑ جائیں، جیسے سمندر کا پانی ہے، چلتا ہوا پانی ہے، سب کی اصل کیا ہے؟ پوری امت کہتی ہے سمندر کا پانی پاک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث، جبکہ یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ چلتا ہوا پانی پاک ہے، کیا دلیل ہے؟ یہی حدیث، لیکن سندن ثابت نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ھذا یدلک علی انہ حدیث صحیح المعنی، یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث مانن صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو امت نے قبول کر لیا، والعامل الذی هو اقوى من الاسناد المنفرد، اور عمل کرنا کسی حدیث پر یہ سند سے بہتر ہے، کسی حدیث کی ایک سند ہو اس سے بہتر ہے کہ اس کی صحت پر یعنی اتفاق کرنے کی بجائے عمل کو دیکھا جائے کہ کیا اس حدیث پہ امت کا عمل ہے تو سند کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہی امام ابن عبد البر جو ہیں وہ تمہید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 145 میں لکھتے ہیں وقد روی عن جابر ابن عبداللہ باسناد لا یصح ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدینار 24 قراۃ وهذا الحدیث ان لم یصح اسناد، اگرچہ یہ حدیث کی سند ثابت نہیں ہے، ففی قول جماعت العلماء بہی، لیکن اس کے باوجود علماء نے اس کو قبول کیا، واجماع الناس، اور لوگوں کا اجماع ہو جانا، علی معناہ ما یغنی عن الاسناد، یہ سند سے غنی کر دیتا ہے۔ لوگوں کا کسی چیز پہ اجماع ہو جانا، امت کی اکثریت کا کسی چیز پہ عمل کرنا، اس کی سند کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب یہ حوالہ وہ ہے جس کو یہ بھی امام مانتے ہیں، آرتراوی والے بھی، محمد بن اسماعیل الصنعانی، یہ ابن عبد الوہاب کے ہم اثر ہیں، اور ان کو یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ توضیح الافکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 میں لکھتے ہیں وہی چیزیں جو ابھی میں بیان کر چکا کہ الثانی من جملۃ صفات القبول التي لم يتعرض لها شیخ، کہ ہمارے شیخ نے جس کی طرف توجہ نہیں دی، وہ یعنی زین الدین عراقی نے، وہ یہ ہے کہ جس پر علماء، جس حدیث کے مدلول پہ علماء کا عمل کرنا ثابت ہو جائے، اس پہ اس کی سند کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور کہتے ہیں ایک ائمہ اصول کی ایک جماعت نے یہ اصول جو ہے وہ نقل کیا، اس میں امام شافعی کا قول میں پیش کر چکا ہوں، انہوں نے امام شافعی کا قول ہی پیش کیا۔ اسی طریقے سے خطیب بغدادی جو ائمہ اصول کے امام ہیں، وہ کفایہ فی علم الروایا صفحہ نمبر 133، انہوں نے ایک پورا باب باندھا، باب التشدد فی احادیث الاحکام فی فضائل الاعمال، فضائل اعمال اور احکام میں تشدد کا باب۔ آگے لکھتے ہیں وہ قد وارد عن غیر واحد من السلف انہ لا یجوز حمل الاحادیث المتعلقۃ بالتحلیل والتحریم الا امن کان بریئا من التہمۃ، ضروری ہے حلال و حرام کی بات ہو، عقائد کی بات ہو، ضروری ہے کہ روایت کے راوی تہمت سے بری ہوں، سب عادل ہوں، ضابط ہوں، ثقہ ہوں، بعید من الزنت، وہ کسی بھی برائی سے یا چھوٹی موٹی چیز سے جس پہ جرا ہو سکے اس سے بعید ہو۔ وَأَمَّا حَدِيثُ الترغیب والمواعظ، اور ترغیب و ترہیب کی احادیث اور واعظ کی، وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور ایسی ہی دوسری چیزیں، فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَتْبُهَا عَنْ سَائِرِ الْمَشَائِخِ، ہر قسم کے راوی سے اس حدیث کو لینا جائز ہے جس میں عمل کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو، جس میں نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہو، جس میں برائی سے روکا جا رہا ہو، اس میں تشدد نہیں کرنا۔ اور یہ باتیں انہوں نے خطیب بغدادی نے اپنی طرف سے نہیں، سفیان ثوری سے، امام احمد بن حنبل سے، ابن عیینہ سے، اور بہت سارے محدثین سے ان باتوں کو نقل کیا کہ یعنی جو فضائل اعمال میں حدیث ہیں، جو عمل کی فضیلت میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ہے، تو ان باتوں میں سند کو اس پہ تشدد نہیں کیا جائے۔ ضعیف راوی بیان کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ نیکی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، فرا قبول کر لی جائے گی۔ خطیب بغدادی نے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک جو کہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان سے نقل کیا، فرمایا اجماع الناس علی شیء اوثق فی نفسی من سفیان ان منصور ان ابراہیم ان علقمہ ان عبداللہ ابن مسعود، کہ کسی بات پہ امت کا اجماع ہو جانا، یہ میرے نزدیک یہ جو سب سے عالی سند ہے، حنفیہ کے نزدیک، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب سے عالی سند کیا ہے؟ سب سے عالی سند یہ ہے سفیان منصور سے، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ علقمہ سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ۔
سے روایت کرے تو یہ سب سے اعلی سند ہے تمام اسناد میں۔ اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ہے، امام شافعی کے نزدیک اور ہے، لیکن امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ سند جو سب سے اعلی سند ہے، سب سے مضبوط سند ہے، جو سلسلۃ الذہب ہے، یعنی سفیان منصور سے روایت کرے، وہ ابراہیم نخعی سے روایت کرے، وہ امام علقمہ سے روایت کرو، سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں، تو اس سے بھی بہتر، اس سند سے بھی بہتر ہے کہ کسی بات کی سند نہ ہو لیکن اس پہ امت کا اجماع ہو جائے، تو وہ اس سند سے بھی بہتر ہے۔ امام خطیب بغدادی ہی الکفایہ صفحہ نمبر 134 میں نقل کرتے ہیں، ابو زکریا عنبری، یہ 344 کے بہت بڑے محدث ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا الخبر اذا ورد لم يحرم حلالا او لم يحل حراما ولم يوجب حکما وكان في ترغیب او ترہیب او تشدید او ترخیص واجب الاغماد عنہ، یعنی کوئی ایسی روایت جس میں حلال کو حرام نہ قرار دیا جائے، حرام کو حلال نہ قرار دیا جائے، جس میں کوئی حکم نہ شریعت کا ایسا ہو کہ جس میں حلال و حرام ہو، اس کے علاوہ وہ اگر ترغیب و ترہیب میں ہے، نیکی کی، اچھائی کی بیان کرنے کی فضیلت ہے، برائی سے روکنا ہے، یا کسی بات کی رخصت دے رہی ہے، تو واجب ہے کہ اس سے قطع نظر کیا جائے، اس کی سند سے، وَالتَّسَاهُلُ فِي رَوَاتِهِ، اور اس کے راویوں میں تساہل برتا، یہ واجب ہے، یہ محدثین کہہ رہے ہیں، جن لوگوں نے اصول بنائے ہیں وہی یہ بھی اصول بنا رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے انہی محدثین کا قول یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ تو نقل کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے اصول بنائے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ابن حجر مکی الفتاوی فقہیہ الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 فرماتے ہیں قد تقرر ان الحدیث الضعیف، یہ طے ہو چکا کہ حدیث ضعیف والمرسلہ والمنقطعہ والمعدل، مرسل روایت، منقطع روایت، معدل روایت، موقوف روایت، یعمل بہا فی فضائل الاعمال اجماعا، کہ ان میں امت کا اجماع ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے گا۔ کس میں؟ کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کسی برائی سے روکا جا رہا ہے، نبی کریم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کسی اور شخصیت کی فضیلت جس کی واقعی فضیلت ہے اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اجماع ہے امت کا کہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا، چاہے وہ ضعیف ہو، چاہے مرسل ہو، چاہے منقطع ہو، چاہے معدل ہو، چاہے موقوف ہو۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اگرچہ سند ضعیف ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے 13 صدیاں پوری 14ویں صدی تک پوری امت 20 تراویح پڑھتی رہی۔ اختلاف تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک، اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایک روایت کسی سے، محدث سے، کسی ولی سے، کسی فقیہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے 20 سے کم رکعت تراویح پڑھی ہو۔ دوسرا اعتراض اس حدیث پہ یہ رہ جاتا ہے کہ ایک تو اس کی سند ضعیف ہے، دوسرا یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آگے آئے گا کہ یہ واقعی اس کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس کے خلاف ہی نہیں ہے، وہ ہے تہجد کی روایت، یہ ہے تراویح کی روایت، دونوں آپس میں دو مختلف نمازیں ہیں، دو مختلف وقت ہیں، تو یہ اس کے خلاف کیسے ہوگی؟ لیکن اس کا جواب انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ اب آئیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آج تک محدثین کیا کرتے رہے، امت کیا کرتی رہی، فقہا کیا کرتے رہے، اولیاء کیا کرتے رہے، ائمہ کیا پڑھتے رہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ احادیث جو ہیں یہ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393، عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361، حدیث نمبر 7733، مسند ابی الجاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403، حدیث نمبر 2835، فریابی کی کتاب الصیام صفحہ نمبر 131، حدیث نمبر 176،
سنن صغیر امام بہقی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 حدیث نمبر 821، اور سنن کبریٰ امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658 حدیث نمبر 4288، اور امام بہقی نے معرفت سنن والآثار میں صفحہ نمبر 42 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5409، اور امام بہقی نے ہی فضائل الاوقات میں صفحہ نمبر 276 حدیث نمبر 127، قیام اللیل مروزی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220، اور امام نووی نے خلاصۃ الاحکام فی مہمات سنن و قواعد الاسلام صفحہ نمبر 576 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1959، رواہ البہقی بے اسناد صحیح، امام بہقی نے اس کو باسند صحیح نقل کیا، کیا حدثنا تمیم ابن منتصر اخبرنا یزید ابن ہارون حدثنا ابن ابی ذئب عن ابن خصیفہ عن صائب ابن یزید قال كانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی رمضان 20 رکعہ، کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس کی سند میں نے بیان کر دی، حوالہ جات میں نے بیان کر دی ہے، محدثین کی صحت میں نے بیان کر دی، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 حدیث نمبر 380، یہ دوسری حدیث ہے۔ ایک نسخہ میں حدیث نمبر 252، تیسرے نسخہ میں حدیث نمبر 232۔ اس میں یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ 130 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے 23 رکعت۔ اس کو امام بہقی نے سنن کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399 اور حدیث نمبر 4299، شعب الایمان میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 550 حدیث نمبر 3000، اور معرفت سنن والآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 اور حدیث نمبر 5409، فریابی نے کتاب الصیام میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 حدیث نمبر 160، تیمی قوام السنہ اصبہانی ترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367 اور حدیث نمبر 1787 میں اس کو بیان کیا کہ نبی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ مرسل روایت ہے، چونکہ یزید بن رومان نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور نہیں پایا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں۔ کیوں قابل قبول نہیں؟ وہ ان کہہ کے روایت تو نہیں کر رہے، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ثقہ راوی ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، کتنے ہی، اور مسلم امام احمد، سب نے ان سے روایت لی۔ کثیر الروایات راوی ہیں، کثیر الحدیث راوی ہیں، ثقہ ہیں، تو اگر یہ انہوں نے صحیح نہیں کہا تو اس میں جھوٹ بولا، اور کیا جھوٹے راوی سے روایت لینی جائز ہے؟ یہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر یا تو ہوتا کہ یہ دوسرے راویوں کے خلاف ہے تب بھی بات تھی، جبکہ دوسرا آگے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 حدیث نمبر 7764، حدثنا وکیع عن مالک ابن انس ان یحییٰ بن سعید، یہ 140 میں فوت، ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں۔ یہ دو ہو گئی روایت، دونوں مرسل ہیں۔ جب ایک مرسل دوسری مرسل کی تائید کرے تو سب ائمہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ہمارے نزدیک تو ویسے ہی حدیث مرسل مقبول ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب ایک روایت کے ساتھ دوسری روایت اس کی معید مل جائے اور مرفوع اگر ضعیف بھی مل جائے تو وہ قابل قبول ہے۔ اب اس میں بھی یہ اعتراض ہے کہ یحییٰ بن سعید نے زمانہ نہیں پایا، وہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں، اور سنیے کتنے ہی صحابہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا۔ قیام اللیل مروزی میں صفحہ نمبر 220 میں
قال محمد بن قاب القردی، یہ 108 ہجری میں فوت. کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی فی رمضان 20 رکعہ، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ تیسری روایت ہوگی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور امام ترمذی اپنی جامع صحیح حدیث نمبر 2910 کے تحت فرماتے ہیں، قتابہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان محمد ابن قابل قردی ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہاں تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے فاروق اعظم کا دور نہیں پایا، یہ تو پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں. ان کی عمر بڑی لمبی ہوئی ہے، یہ 108 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے لیکن دیدار نہیں کیا، صحابی نہیں ہے، زیارت نہیں ہو سکی. پیدا آپ کے دور میں ہوئے، تابعی ہیں، اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کا دور پایا، فاروق اعظم کا دور پایا، سیدنا عثمان غنی کا دور پایا، حضرت علی کا دور پایا. تو وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. احادیث مختارہ امام مقدسی، یہ وہ حدیث کی کتاب جیسے مستدرک صحیح ہے نا، یہ بھی صحیح ہے پہ ایسی احادیث جو بخاری و مسلم نے نقل نہیں کی لیکن ان کی جو ہے یعنی ان کے اصول کے مطابق وہ صحیح ہیں. انہوں نے حدیث نقل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 حدیث نمبر 1171، پوری سند نقل کرتے امام احمد ابن منی سے. وہ کہتے ہیں روایت بیان کی حسن بن موسیٰ نے، وہ ابو جعفر رازی سے، وہ ان الربیع ابن انس ان ابی العالیہ، یہ ابو العالیہ 94 ہجری میں فوت ہوئے. وہ روایت کرتے ہیں ان ابی ابن قاب، یہ 22 ہجری میں فوت ہوئے. ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا ان یصلی بالناس فی رمضان، کہ وہ لوگوں کو رمضان میں تراویح پڑھائیں. تو کتنی تراویح پڑھاتے تھے؟ حالانکہ انہوں نے کہا، سیدنا ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ کہا کہ امیر المومنین یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو سیدنا فاروق اعظم یعنی انہوں نے جب عرض کی یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یہ تو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. فقال، تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا قد علمت، تو مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جماعت جو تھی نبی کریم کے دور میں پورا مہینہ نہیں تھی، ولکنہ احسن، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا ہمیں بتا دی، لیکن سبحان اللہ آج امت جو ہے وہ ماننے کے لیے کسی صحابی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. ہر بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر کہہ رہے مجھے پتا نبی کریم کے دور میں پورا مہینہ تراویح نہیں ہوئی، لیکن بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. فصلی بہم 20 رکعہ، تو حضرت سیدنا ابی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. اور امام مقدسی کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. تیسری روایت ہو گئی ہے کہ چوتھی بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392، کم یصلی فی رمضان میں کتنی رمضان میں رکھتے ہیں پڑھی جائیں، باب باندھا. اس میں پوری ایک حدیث نقل کی، سند نقل کی. حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی اسحاق عن عبداللہ ابن قیس عن شتیر ابن شکل، یہ فوت ہوئے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں. انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ، کہ وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے. صرف سیدنا فاروق اعظم کا مسئلہ ہوتا تو اختلاف تھا، یہ تو ساری کی ساری امت ہی 20 رکعت پڑھ رہی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 حدیث نمبر 763، حدثنا وکیع عن حسن ابن صالح عن عمرو ابن قیس عن ابی الحسناء ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے. اس پہ جو اعتراض ہے انشاءاللہ اس کا جواب آگے آئے گا. ابو طاہر سلفی نے اپنے مشیخہ میں روایت نقل کی، حدیث نمبر ہے 223، پوری سند نقل کر کے
حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اب یہ دیکھتے رہیے گا جو آ رہی ہیں حدیث 20 سے کم کوئی نہیں، صحابہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ کی روایتیں موجود ہیں 20 سے، کیونکہ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو، رمضان ہے زیادہ پڑھو، آج کل لوگ کہتے ہیں کم پڑھو، صحابہ کہتے ہیں زیادہ پڑھو، 20 پہ بھی نہ رکو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلہ فی رمضان فصلی بالناس 24 رکعہ، کہ 24 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں، اور بعد میں 3 وتر بھی، آگے شریعہ للآجری اور ابانہ الکبریٰ لابن ابی بطہ، یہ معروف محدث ہیں حنبلیوں کے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 397، حدیث نمبر 7765، یہ ہے آجری کی شریعہ میں۔ حدثنا وکی عن نافع ابن عمر قال کان ابن ابی ملیکہ، 117 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ سے لے کے آپ دیکھتے جائیے کتنی صدیوں تک کوئی 8 کی روایت نہیں ہے، سب 20 کی روایتیں یا 20 سے زیادہ کی روایتیں ہیں۔ ابن ابی ملیکہ یہ 117 ہجری میں فوت ہوئے۔ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعہ، کہ وہ رمضان میں ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اور محمد بن طبقات کبریٰ میں ابن سعد کہتے ہیں کہ امام محمد بن عمر یعنی واقدی نے کہا کان ابن ابی ملیکہ یقوم بالناس فی شہر رمضان بمکہ بعد عبداللہ ابن صائب، سیدنا عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کے بعد مکہ میں یہ تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ وتوفی عبداللہ ابن ابی ملیکہ، اور سیدنا ابن ابی ملیکہ جو ہیں وہ مکہ شریف میں فوت ہوئے 117 ہجری میں۔ انہوں نے روایت کی حضرت ابن عباس سے، سیدہ عائشہ سے، سیدنا ابن زبیر سے، عقبہ بن حارث سے، یعنی ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے یہ ملے ہیں صحابہ سے۔ وقان ثقۃ کثیر الحدیث، یہ ثقہ راوی ہیں اور کثیر الحدیث راوی ہیں، تو وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح مکہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔ حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزیز بن رفع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعہ ویوتر بثلاث۔ حضرت سیدنا ابی بن، یہ دوسری سند ہے، پہلے اور سند سے گزری، اب دوسری سند، یہ ابن رفع 130 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1767، یہ ہے حدثنا ابو معاویہ عن حجاج عن ابی اسحاق انہ کان یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعہ ویوتر بثلاث ویقنت قبل الرکوع، یعنی صحابہ کے دور میں فوت ہوئے تابعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ یعنی حارث جو ہیں وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح 3 وتر پڑھتے تھے، اور قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1768۔ حدثنا غندر عن شعبہ عن خلف عن ربیع واسنا علیہ خیر عن ابی البختری، یہ 83 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان ویوتر بثلاث، یہ 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1769۔ حدثنا حفص عن الحسن بن عبید اللہ کان عبد الرحمن بن الاسود، یہ عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے غلاموں میں سے ہیں، ان کے جو ہیں صحاب میں سے ہیں۔ 99 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ یصلی بنا فی رمضان، یہ چونکہ مدینہ میں تھے، 40 رکعت، یہ 40 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ صحابہ تابعین بڑھتے تو جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ بھی مسئلہ یاد ہے کہ مدینہ میں 36 رکعت عام طور پہ تراویح پڑھی جاتی تھی۔ وہ یوں کرتے کہ صحابہ جو مکہ میں جو تھے وہ 4 رکعت امام کے ساتھ پڑھتے، اور پھر 4 رکعت کے بعد جب تھوڑی
موقع ملتا تو کعبے کا طواف کرتے، پھر 4 رکعت پڑھتے اور پھر طواف کرتے۔ استراحت کو ہی تراویح کہا جاتا ہے چونکہ 4 رکعت کے بعد استراحت ہوتی تھی۔ اب مدینے والے کیا کرتے، مدینہ طیبہ والے یہ کرتے کہ 4 رکعت امام کے ساتھ پڑھتے، پھر 4 رکعت بغیر امام کے پڑھتے۔ یعنی دیکھیں وہ ان کو بدعتیں یاد نہیں تھی، وہ تو کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہو، تو ایسے ان کی 36 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ تو عبد الرحمن بن اسود جو تھے یہ وہاں 40 رکعتیں پڑھتے، اس میں جو تھے وہ 7 رکعت وہ وتر پڑھتے۔ حدیث نمبر 7770 حدثنا ابن نمیر ان عبد الملک ان عطا حضرت عطا جو ہیں یہ 114 ہجری میں فوت ہوئے۔ قال ادرکت الناس، میں نے 114 ہجری میں فوت ہونے والے کہتے ہیں میں نے پوری دنیا، میں نے جن صحابہ کو دیکھا، جن تابعین کو دیکھا، 114 میں فوت ہوئے تو یقینا بہت سارے صحابہ کو دیکھا، بہت سارے تابعین کو دیکھا۔ ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعہ بالوتر، میں نے جتنے صحابہ کو دیکھا، جتنے تابعین کو دیکھا، یہی دیکھا کہ وہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 7771 حدثنا ابن مہدی ان داؤد ابن قیس قال ادرکت الناس بالمدینہ فی زمن عمر ابن عبد العزیز، سین عمر بن عبد العزیز 101 ہجری میں فوت، و ابان ابن عثمان یہ 105 ہجری میں فوت ہوئے۔ یصلون 36 رکعہ، یہ 36 رکعت پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7772 حدثنا فضل بن دکین ان سعید بن عبید ان علی بن ربیع، علی بن ربیع جو ہیں یہ 91 ہجری میں فوت ہوئے۔ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات ویوتر ب3، یہ 20 رکعت پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے۔ حدیث نمبر 7773 حدثنا محمد بن فضیل عن وقائن قال کان سعید بن جبیر، یہ سعید بن جبیر 95 ہجری میں شہید ہوئے۔ یہ وہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حجاج نے قتل کیا تھا اور ظلمن قتل کیا، اور یہ جب ان کا سر کٹ کے گرا تھا تو بعد میں بھی آواز آ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ امنا فی رمضان، یہ جو تھے ہمیں رمضان میں تراویحاں پڑھاتے کتنی 6 تراویحات، 6 تراویح ہے، 6 چوکا 24، اور جب آخری یعنی عشرہ آتا فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْآخَرُ اعتکف فی مسجد، فی المسجد، یہ مسجد میں اعتکاف کرتے، وَصَلَّى بِنَا 7 تراویح، اور 4 رکعتیں اور بڑھا دیتے۔ یعنی یہ دیکھیں تابعین کا معاملہ صاحب، یہ دیکھیں صحابہ کا طریقہ، لیکن آج کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ اور امام ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں کہتے ہیں اختلف اہل العلم فی قیام رمضان، رمضان کے قیام میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ فرا بعضهم، بعض کا خیال یہ ہے ان یصلی 41 رکعہ، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یعنی مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ 41 رکعتیں ہونی چاہیے وتر کے ساتھ، وہو قول اہل المدینہ تھے، اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے، والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ، اور مدینہ میں ان کے نزدیک یہی اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ واکثر اہل العلم، اور اکثریت جو اہل علم کی، صحابہ کی، تابعین کی، محدثین کی، وہ کس پہ ہے؟ علی ما روی عن عمر و علی، وہ جو روایت کی سیدنا عمر فاروق سے روایت کی گئی، سیدنا علی سے وغیرہ، ان کے علاوہ سب صحابہ سے جو روایت کی گئی، من اصحاب وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیدنا فاروق اعظم اور علی رضی اللہ عنہ کے سوا جتنے دیگر صحابہ ہیں ان سے جو روایت کی گئی وہ کیا ہے؟ 20 رکعت، وہ ہے 20 رکعت۔ وہو قول ثوری، یہ امام سفیان ثوری کا قول ہے، یہ 161 ہجری میں فوت ہوئے، اور ابن مبارک کا قول ہے، یہ 181 ہجری میں فوت ہوئے۔ وقول شافعی، یہ امام شافعی کا قول ہے جو 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو یہ دیکھیے یہ سب محدثین کیا کہہ رہے ہیں کہ 20 رکعت۔ وقال اسحاق، یہ اسحاق کون ہے؟ ابن راہویہ، امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، جن کی خواہش پہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی۔ یہ اسحاق ابن راہویہ کی خواہش پہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی۔ وہ کہتے ہیں بل نختار 41 رکعہ، ہم تو 41 رکعت کو پسند کرتے ہیں، علی ما روی عن
ابی ابن کعب، جو ابی ابن کعب سے روایت کی گئی مدینہ میں، اور اسی کو اختیار کیا ابن مبارک نے، اسی کو اختیار کیا امام احمد میں، اور اسی کو اختیار کیا دیگر محدثین نے، امام شافعی نے۔ واحب ابن کیسان یہ 127 ہجری میں فوت ہوئے۔ ما زال الناس یقومون بست و ثلاثین رکعہ، مدینہ میں جتنے لوگوں کو دیکھا آج تک 127 ہجری تک وہ کہہ رہے ہیں، لوگ جو تھے وہ 36 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور رکعت پڑھ۔ وقال عطا 115 ہجری میں فوت ہوئے۔ ادرکتہم یصلون فی رمضان 20 رکعہ والوتر 3 رکعات، ہم نے تو پوری دنیا کو، پورے صحابہ کو، تابعین کو پایا کہ وہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے۔ عبداللہ ابن قیس یہ شتیر بن شکل سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مصاحبین میں سے ہیں۔ انہو کان یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ ویوتر ب3، وہ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے اور 3 وتر۔ محمد بن سیرین مشہور تابعی معبر، مشہور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد، وہ کہتا ہے ان معاذن ابا حلیمہ یہ معاذ قاری بڑے معروف قاری ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بھی تراویح پڑھایا کرتے تھے، صحابی ہیں ویسے۔ کان یصلی بالناس فی رمضان 41 رکعہ، یہ بھی رمضان میں مدینہ میں 41 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ابن ابی ذئب ان صالح مولا تؤامہ یہ 121 ہجری میں فوت ہوئے۔ ادرکت الناس قبل الحرہ، واقعہ حرہ یہ پیش آیا تھا یزید کے دور میں، تو واقعہ حرہ سے پہلے وہ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں دیکھا یقومون ب41 رکعہ، کہ لوگ جو تھے وہ 41 رکعت مدینہ شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ ابن ابی ذئب یہ 159 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا سلام پھیرتے تھے 2 رکعتوں پہ؟ تو کہا ہاں 2 رکعتوں پہ سلام پھیرتے۔ عمر ابن مہاجر یہ کہتے ہیں ان عمر ابن عبد العزیز سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 101 ہجری میں فوت ہوئے۔ کانت تقوم العامۃ بحضرتہ فی رمضان ب15 تسلیما، فرمایا کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز یہ چونکہ مدینہ کے گورنر تھے، تو مدینے میں اس وقت بھی 15 یعنی 2 کر کے یعنی 30 رکعت پڑھا کرتے تھے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اب یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں گے وہ 20 سے اوپر کی ہیں، 20 سے کم کی کوئی نہیں۔ داؤد ابن قیس 160 ہجری میں فوت ہوئی۔ قال ادرکت المدینہ فی زمان ابان ابن عثمان و عمر بن عبد العزیز یصلون 36 رکعہ ویوترون ب3، کہ ان کے دور میں ہم نے جو ہے وہ 36 رکعت مدینہ میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام نافع کہتے ہیں لم ادرک الناس الا وهم یصلون 39 رکعہ، ہم نے تو مدینہ میں لوگوں کو دیکھا کہ 39 رکعت، یعنی جہاں بھی 36 رکعت اصل میں ہے تراویح، بعد میں جو ہے وہ وتر میں کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو امام نافع کہتے ہیں کہ ہم نے مدینے میں لوگوں کو دیکھا وہ تو اتنی رکعتیں پڑھتے۔ ورقہ ابن ایاس کانا سعید ابن جبیر، ان کا واقعہ پہلے ہو چکا کہ وہ بھی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، 36 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یونس امام یونس کہتے ہیں ادرکت مسجد الجامع قبل فتنۃ ابن الاشعث یصلی بہم، کہ یعنی کوفہ کی جامع مسجد میں ہم نے ابن اشعث کے فتنہ سے پہلے دیکھا سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے بھی آگے صحابی ہیں، تو وہ یہ 53 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ سعید ابن ابی الحسن، امام سیدنا حسن
یہ بھی 99 ہجری میں فوت. عمران العبیدی یہ 83 ہجری میں فوت ہوئے. یہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ یہ رمضان میں 2 بار قرآن کریم ختم کرتے اور 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. عمران بن حدیر رحمت اللہ تعالی علیہ کانا، یہ حضرت ابو مجلس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے. زکوان الجورشی 161 ہجری میں فوت ہوئے. وہ کہتے ہیں شہید تو زرارہ ابن اوفا 73 ہجری میں فوت. کانا قاضیاً البصرہ، یہ بصرہ کے قاضی عام آدمی نہیں ہے. یصلی بالحی فی رمضان 6 تراویحات، یہ بھی 24 رکعت پڑھا کرتے. فائزہ کان فی آخر شہر صلی 7 تراویحات، تو 4 رکعت اور بڑھا دیا کرتے تھے. ابن قاسم امام مالک کے شاگرد ہیں، ان سے خلیفہ وقت نے کہا امام مالک سے کہ کیا ہم تھوڑی رکعتیں کم کر لیں، رمضان میں تھوڑی رکعتیں کم کر لیں، 36 سے کچھ کم کر لیں؟ نا قد کرہ ذالک، مکروہ جانا، ناپسند جانا اس کو. قالا نام وقد قام الناس ھذا القیام قدیما، کہا صحابہ کے دور سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، اس لیے اس کو کم نہ کرنا. قیل لہ فکم القیام، کتنا قیام ہوتا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے؟ کہا 39 رکعہ بالوتر، وتر کے ساتھ 39 رکعت. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں 20 رکعت اور مدینہ شریف میں 36 رکعت جو ہیں یہ ہے سنت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین کی، اس کے بعد محدثین کی. استذکار امام ابن عبد البر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 کہتے ہیں وہ قول جمہور العلماء و بہل قال الکوفیون والشافعی واکثر الفقہاء، تمام اہل کوفہ یعنی امام سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضرت مولا علی، یہ سب کوفی شمار ہوتے ہیں. اس کے بعد امام ابو حنیفہ، اس کے بعد 14 صدیوں تک پورے حنفی، امام شافعی، اور امام شافعی کے بعد 14 صدیوں تک آج تک پورے شافعی اور تمام فقہا. کہتا ہے وہ صحیح عن ابی ابن کعب، یہ سیدنا ابی ابن کعب سے صحیح طور پہ ثابت ہے، من غیر خلاف من صحابہ میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. قال عطان ادرکت الناس یصلون، یہ حضرت عطا کا قول میں پہلے پیش کر چکا، حضرت اسود بن یزید کا قول، قاسم کا قول، یہ سب جو ہیں زعم انہ امر القدیم، ان کا اخبار یہ ہے کہ یہ صحابہ کے دور سے آ رہا ہے. تو یہ ہے یعنی صحابہ سے لے کے 14 صدیوں تک جو عمل ہوتا آ رہا ہے پورے محدثین سے، ائمہ سے، مجتہدین سے، وہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے سنت ہے. زیادہ ہو تو اس پہ صحابہ کا عمل ہے، کم پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے. اب آئیے اس حدیث شریف کی طرف کہ جو سب سے زیادہ بڑی پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھی، لہٰذا 11 سنت ہے، یعنی 8 تراویح 3 وتر سنت ہیں. بعد میں جو ہے وہ بدعت ہے. بعض نے کہا بدعت ضلالہ ہے، ہر بدعت ضلالہ ہوتی ہے، گمراہی ہے. بعض نے کہا نہیں نفل ہو جائیں گے، سنت جو ہے وہ یہ رہے گی. اور پہلی حدیث میں جو مرفوع پیش کی تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس کی، وہ اس کے خلاف ہے، اس لیے قابل قبول نہیں. اب آئیے اس روایت کی طرف کہ یہ روایت جو ہے کیا، اور کیا یہ تراویح پر معمول کی جائے گی، اس کا تھوڑا تفصیل سے ہم جائزہ لیتے ہیں. ابھی تک تو دلائل تھے 20 رکعت تراویح کے، بہت مختصر، سارے دلائل جو ہیں وہ پیش نہیں کیے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ اجماع ثابت ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح یہی سنت ہے. لیکن چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ پوری عمر نماز پڑھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث منکر ہوگی. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو 11 رکعت والی حدیث ہے وہ تہجد کی حدیث ہے، تہجد کی نماز کے بارے میں ہے، اور تراویح ایک الگ جو ہے وہ نماز ہے. لیکن بہرحال وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کے بارے میں، یہ صحیح بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 1123.